आदाब, मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद हूं। बात ईमान की, बात इंसान की, और आज बात एक बहुत ख़ास इंसान की। हमारे साथ मौजूद हैं आयतुल्लाह अकीलुल गरवी साहब, और हम मौजूदा हालात हाज़िरा पर हम मौलाना से कुछ गुफ्तगू करेंगे आप सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर, ईरान का ये जो मसला है, और जैसा आपने अभी एक तकरीर में अपनी फरमाया भी, मरहूम शहीद आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली हुसैनी ख़ामेनेई साहब, उनके बारे में अगर हम वहाँ से शुरुआत करें और कुछ आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहबर शहीद, रहबर इनक़िलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा, आरिफ बुज़ुर्गवार, शहीद बुज़ुर्गवार, फ़क़ीह बुज़ुर्गवार, अदीब बुज़ुर्गवार, सैयद अली हुसैनी ख़ामेनेई की शख्सियत के कई पहलू हैं। मुतअद्दिदुल जिहाद शख्सियत है। उनकी शख्सियत के इतने रुख हैं कि उस पर एक नशस्त में और मुख्तसर नशस्त में तो गुफ्तगू का हक़ अदा हो ही नहीं सकता। बहैसियत इंसान उनमें बहुत इंसानी खूबियाँ थीं, और बहैसियत आलिम दीन वो तमाम खूबियाँ थीं जो आलिम दीन में होनी चाहिए, और वो उन तमाम खामियों से मुनज़्ज़ह थे जो आम तौर पर दुनिया परस्त उलमाए दीन में हुआ करती हैं। मर्द मुत्तकी हकीकी माना में मुझे ये शरफ़ हासिल है कि उनकी खिदमत में चंद मरतबा बारियाबी हासिल हुई, खुसूसी मुलाकात भी हुई, उनके उमूमी बाज़ जलसों में भी शरीक हुआ, और मैंने उनके बाज़ असातिज़ा से भी मुलाकातें की हैं, बल्कि उनके बाज़ असातिज़ा मेरे भी असातिज़ा रहे दौर के फ़र्क के साथ, और उनके कुछ शागिर्दों से भी, उनके साथियों से भी उनके करामात, उनके फ़ज़ाइल, उनके औसाफ सुनता रहा और देखता रहा। बल्कि मैंने जो मज़मून उनके ताल्लुक़ से लिखा है उसमें ये लिखा है कि वो एक ऐसे अज़ीमुल मर्तबत क़ाइद थे, रहबर थे, कि जिनके एक तबस्सुम से, एक लतीफ़ तबस्सुम से, और जिनके रंग रुख के ज़रा ज़रा से तग़य्युर से न जाने कितने लतीफ़ और ज़रीफ़ और दक़ीक़ मसाइल हल हो जाया करते थे। मुआसरत का हिजाब, ये जो कंटेम्प्रेरी जो शख्सियतें होती हैं ना, उनमें आपस में जो एक रश्क होता है, उसका वो शिकार रहे बहुत से लोगों की तरफ से, और बहुत से दुश्मन तो उनके थे ही, आप जानते हैं। इस बिना पर अभी उनकी शख्सियत के तमाम पहलू न सामने आए हैं और न उनको अप्रिसिएशन उस तरह से मिला। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और बातिल मीडिया का शोर और गवा कम होगा, और आप जैसे हजरात जो हक़ की जुस्तजू में सहाफ़त की आबरू बचाए हुए हैं, ऐसे लोग जो हक़ाइक़ को महफूज कर देते हैं अपने कलम से, अपने सुखन से, उनके ज़रिए से लिखी जाने वाली आज की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री बाद में जब जवान पढ़ेंगे तब अंदाज़ा होगा कि ये कितनी बड़ी सर बफलक एक अज़ीम व शान शख्सियत थी इस्लामी क़यादत की तारीख़ में। आयतुल्लाह ख़ामेनेई से जुड़े हुए कुछ बहुत सी चीज़ें तो हमें मालूम हैं उनके बारे में। वो एक उनके शख्सियत का एक रुख
ابھی وہ ادیب تھے، شاعر تھے، فوجی تھے، سپاہی تھے، سپاہی تھے، بالکل ایک سپاہی تھے. ان کی شخصیت کے کچھ ایسے پہلو جو ہمیں نہ آیا ہوں، ہم پہ نہ ابھی تک واہ ہوئے ہوں، وہ بات اب اس کچھ میں اگر ایسے کچھ آپ، کیونکہ آپ کو قربت حاصل رہی. جی قربت تو کیا، لیکن چند مرتبہ میں حاضر ہوا ہوں جی اور ان سے استفادہ کیا ہے. ان کی طرف سے جو امت واحدہ کی جی تشکیل کے لیے کوششیں تھیں، اس میں ان کے حکم سے جی حضرت آیت اللہ شیخ محسن عراقی نے اس فقیر کا بھی انتخاب کیا تھا پورے بر صغیر میں ماشاء اللہ، اس ماشاء اللہ، مشن کو آگے بڑھانے کے لیے. ماشاء اللہ. تو ان کی سب سے بڑی آرزو جو تھی وہ یہ تھی کہ کم سے کم مسلم امہ میں ایک ایسی وحدت قائم ہو جائے، یکجہتی، یک دلی، یکسوئی، وحدت، کہ جو بخاطر حق ہو، رضائے حق کی خاطر، رضائے خدا کی خاطر. اور نہ صرف یہ کہ مسلم امہ کے درمیان، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں اور ان میں جو کچلے ہوئے لوگ ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں، جنہیں مستضعفین کہتے ہیں، ان کے لیے ان کے دل میں ایک درد تھا اور وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں امن قائم ہو، حقیقتاً ظلم کا خاتمہ ہو. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سو کالڈ ویسٹرن کیپٹلزم ہے، جس کا سب سے بڑا اس وقت خونخوار مظہر امریکہ کی شکل میں ہے، اور وہ بھی میں جب امریکہ کا نام لیتا ہوں تو امریکہ کے عوام مراد نہیں ہوتے. یقیناً. عوام تو دنیا بھر میں بہت مظلوم اور معصوم ہے، میں سمجھتا ہوں. بے شک، بے شک. سادہ بیانات پر، نیریٹیوز پر وہ بھروسہ کر لیتے ہیں. یہ جو زیادہ تر ملکوں میں آج کل حکمراں ہیں، یہ ایسے مجرم ہیں انسانیت کے کہ وہ سب کے سامنے ہیں اس وقت. تو ان لوگوں سے جو عوام اپنے حقوق سے محروم ہو رہے ہیں، ان کی آواز یہ تھی کہ یہ مستضعفین جہان، یہ کچلے ہوئے لوگ، پسے ہوئے لوگ، جن کا استحصال کیا گیا اور استحصال ہو رہا ہے مسلسل، یہ قوت و قدرت پائیں، یہ سربلند ہوں، یہ سرفراز ہوں اور سب متحد ہوں آپس میں. اس کے لیے وہ مختلف سطحوں پر ظاہری اور باطنی کوششیں کرتے رہتے تھے اور تعلیمات دیتے رہتے تھے، منصوبہ سازیاں کرتے تھے اور ذمہ دار لوگوں کی تربیت کرتے تھے. کل میں نے ایک ویڈیو میں صاحب لدھیانوی کی ایک نظم کے کچھ اشعار پڑھے. آپ کی بات سے ابھی وہ یاد آیا، اس کا مطلب کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. بالکل. یہ تو خیر قرآن مجید میں بھی یہی فلسفہ ہے. قرآن مجید میں اگر جنگ کی اجازت دی گئی ہے تو صرف اسی لیے تاکہ ظلم کو روکنے اور ظلم کو مٹانے کے لیے جنگ کی جائے، نہ کہ مظلوم کے خلاف ظلم برپا کیا جائے. جیسا آپ نے فرمایا ابھی قرآن حکیم کی روشنی میں اور اس شعر کے ذیل میں، اگر ہم اس جنگ کو اگر دیکھیں، وہ جو پروپیگنڈا ایک ہے اور جو بہت سارے جو فالس نیریٹیوز کھڑے کیے جاتے ہیں اور وہ ٹوٹتے ہیں، ان سے الگ اگر ایک آزادانہ سوچ کے طور پر اگر اس جنگ کو دیکھا جائے تو آپ کے نظریے میں ایران اور ان کے سامنے وہ جو ایگریشن ہے امریکہ اور اسرائیل کا، اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، بہت صاف ہے، 2-2-4 کی طرح کی بات ہے. جی دیکھیے، ایران کا موقف، ایران اسلامی میں کہتا ہوں، جی، ایران اسلامی کا موقف بہت خوب، بہت عمدہ. ایران اسلامی کا موقف روز اول سے بہت صاف رہا. جی. مثلا اس وقت دنیا کے سب سے بڑے، دیکھیے ان کے سامنے دشمن آج سے نہیں ہیں، بہت پہلے سے ہیں. جی. لیکن انہوں نے ایٹم بم بنانا گوارا نہیں کیا، بلکہ امام خمینی کا بھی فتویٰ تھا اس کے خلاف، اور خود حضرت خامنئی کا بھی فتویٰ تھا اس کے خلاف.
اور انہوں نے اپنے فتوے پہ عمل کیا. واہ ہے نا, یہ نہیں کہ کہہ کچھ رہے ہوں کر کچھ رہے ہوں, فتویٰ پر عمل ہوا. ٹھیک ہے نا, کوئی تضاد نہیں. کوئی تضاد نہیں. تو اگر وہ انسانیت کے خلاف خدا نخواستہ یعنی کوئی ذرا سا بھی شائبہ ہوتا, جی جو مذموم سیاست ہے اگر وہ رخ ہوتا تو اب تک وہ ایٹم بم بنا چکے ہوتے. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ایک ایسی امت کی تربیت کی ہے جس میں سائنسی ذہانت, ٹیکنالوجی کی مہارت جی اور دینی اخلاص, واہ واہ, سب کچھ موجود ہے. شمولیت ہے. اور اس کی قوت دنیا آج دیکھ رہی ہے. خون ریزی وہاں بھی ہو رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں, سب دیکھ رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ قربانیاں ہیں, مگر ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں ہے. نہ نظریے میں ان کو کوئی ذرا سا تردد ہے, نہ عمل میں ان کو ذرا سا کوئی تردد ہے. تو یہ یقین اور یہ قرار دل اور یہ ثبات قدم انہوں نے پوری قوم کو عطا کیا. جی تو یہ جنگ جو اس وقت ہو رہی ہے, یہ جنگ اسی نظریے کے تحت ہے کہ ظالم کے خلاف جنگ ہے, ایگریشن کے خلاف ہے, ظلم کو روکنے کے لیے ہے اور اپنے دفاع کے لیے ہے. اب آپ دیکھتے ہیں میڈیا میں کسی ایک خاص ملک کے لیے فوراً ہوتا ہے کہ بھئی انہیں اپنا دفاع کا حق ہے. اچھا, صرف ایک شخص کو دفاع کا, صرف دنیا میں ایک ہی ملک کو اپنے ڈیفنس کے رائٹس ہیں اور کسی کو نہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے, سب کو. یہاں اگر میں وہ کہوں کہ دونوں طرف سے میزائلیں چل رہی ہیں, دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اسٹیبلشمنٹس پہ حملے ہو رہے ہیں, مگر ایک فرق نظر آتا ہے. جہاں امریکہ کے میزائل اسکول پہ گرتے ہیں, ہاسپٹلس پہ گرتے ہیں اسرائیل کے, یا اور وہاں ایران کے, حضور وہاں ایران کے میزائل جو گرتے ہیں وہ جو دبئی میں, میں ثبوت مطلب یعنی میں مثال دے کر کے میں بات کر رہا ہوں کہ دبئی میں انہوں نے امریکن ایمبیسی پر جو میزائل مارا وہ ایمبیسی کی بلڈنگ پہ نہ گر کے ان کے پارکنگ لاٹ میں گرا. ایسا بالکل نہ سوچا جائے کہ نشانہ خطا ہوا, نہیں, یہ جان بوجھ. تو کبھی بھی ایران نے انسانی جانوں کو ناحق تلف کرنے کی پالیسی نہیں اختیار کی. ایران کی میزائلیں, میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ ایران کی میزائلیں جو گر رہی ہیں وہ وارن کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے ہیں, اور ادھر کی میزائلیں جو گر رہی ہیں وہ یہ ہے, ایم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان زیادہ سے زیادہ ہو. اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں جہاں میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرف کا کوئی مرے, مگر باکیف ایران میں جہاں یہ تعداد جہاں بحق لوگوں کی 2000 سے زیادہ ہے, وہاں اسرائیل اور امریکہ میں یہ گنتی جو ہے وہ انگلیوں پہ گننے لائق ہے. حالانکہ اس میں جھوٹ بھی شامل ہے, اس میں جھوٹ بھی شامل ہے. مگر یہ جو دو کرداروں کا فرق ہے, اس پر اگر کچھ روشنی. بھئی یہ کردار وہی ہے کہ جو اسلامی کردار ہو سکتا ہے. جی, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم تھے. جی بے شک. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس بات کو آپ حضرات بار بار دہرایا کریں. جی, دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا. بے شک نہیں پھیلا, نہیں, ہرگز نہیں. یقیناً نہیں. رسول پاک کی سیرت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تقریباً 60 سے زیادہ یا 64 یا بعض حضرات 74 اور 84 تک جی جنگوں کی فہرست بیان کی جاتی ہے. اب مجھے اس وقت اشتباہ ہو گیا. جی, کوئی تقریباً 84 تک وہ بیان کی جاتی ہے. چھوٹی بڑی جنگیں. اب آپ بتائیے کہ چھوٹی بڑی جنگیں 10 سال کے عرصے میں, صرف 10 سال کے عرصے میں جی 84 جنگیں, تو ذہن میں آتی ہے بات کہ کتنی خونریزی ہوئی ہے. جی. اور جب آپ پڑھیں گے تاریخ تو دیکھیں گے کہ اکثر جنگیں یا سرکار رسالت میں آپ کے ایک لطیف تبسم نے فتح کر لی, یا آپ کی ایک ابرو کی شکن نے فتح کر لی. واہ واہ. یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ نے وہ رعب عطا کیا تھا سرکار رسالت میں آپ کو کہ آپ نے اپنے رعب سے جنگیں فتح کی. اور حقیقت یہ ہے, لٹرلی ریئلٹی یہ ہے, گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ 84 میں سے صرف 9 جنگیں ہیں, 10 بھی نہیں, 9 جنگیں ہیں جن میں خون ریزی کی نوبت آئی. اچھا, یہ 9 جنگیں ہیں جن میں خون ریزی کی نوبت آئی. وہ بھی کتنی خون ریزی ہوئی؟ جانبین سے,
یعنی دونوں طرف، ہاں مسلمان اور ان کے مقابل آنے والے مشرکین یا کفار یا یہود جو بھی جانبین سے ان تمام، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جانبین سے جو جانے گئی ہیں ان کی تعداد 400 سے کم ہے. یا اللہ، یہ تاریخ کا معجزہ ہے. معجزہ یہ اپنے آپ میں ایک یہ رحمت عالم ہونے کا ثبوت ہے. ماشاء، سمجھا؟ واہ 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 واہ. یہیں پر ایک سوال ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا، اور یہ علماء اسی سیرت کے ان نقوش پر عمل کرنے والے علماء یقیناً خود نقصان اٹھا لیتے ہیں لیکن انسانیت کو نقصان پہنچانے کی فکر نہیں کرتے ہیں. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہم بات کریں سیرت کی، اگر تو جہاں وہ ایک چیز ملتی ہے کہ ایگریشن نہیں رہا، ہمیشہ انہوں نے ڈیفینس کیا، وہیں ایران بھی سارے خطرے، سارے خدشے پچھلے 47 سال 48 سال تقریباً نصف صدی کہہ لیجیے، کوئی ایک مثال دیجیے کہ ایران نے حملہ کیا ہو کہیں اپنے کسی پڑوسی ملک پر، اسرائیل پر، کہیں ایران نے پہل کی، ایگریشن نہیں کیا نا. جب بھی ہوا دوسروں نے، پہلے عراق نے حملہ کیا تھا، اب اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ نے حملہ کیا، اور ایران نے حملہ نہیں کیا. اب جب آپ حملہ کریں گے تو اسے ڈیفنس کا حق ہے. یقیناً آسمانی قانون میں بھی ڈیفنس کا حق ہے یقیناً، اور زمینی قانون میں بھی ڈیفنس کا حق ہے. UN چارٹر کے حساب سے بھی ڈیفنس کا حق ہے. اور وہ کیلکولیٹڈ بیانات دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ چارٹر آف یعنی UN کا چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے، یہ سیکورٹی کاؤنسل کے قوانین ہیں، اس کے مطابق ہم یہ اقدام کرنے جا رہے ہیں. پہلے اعلان کرتے ہیں پھر اقدام کرتے ہیں. یہ نہیں غداری کرتے ہیں کہ آپ ڈائلاگ بھی کر رہے ہیں میز پر بیٹھ کر اور پیچھے سے آپ حملہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے کھلی ہوئی جسے کہتے ہیں نا غداری، وہ اب ان کے ایسے لوگوں کے لیے اور ان کے ایسے سازشی موقف اور مجرمانہ موقف کے لیے جو الفاظ ہیں نا وہ تو میں زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتا. حضور آخری وقت کی ایک مجھے پورا احساس ہے اور میں معذرت چاہوں گا. آخری سوال، اس جنگ اور سوشل میڈیا کا یہ جو دور چل رہا ہے اس میں علوم اہل بیت اور خاص طور سے اگر میں کھل کے اگر کہوں تو شیعت، اس جنگ نے آیت اللہ خامنئی کی شہادت نے اور سوشل میڈیا نے علوم اہل بیت کے لوگوں تک پہنچنے اور نئے راستے کھلنے اور نئے دلوں میں جگہ بنانے اور شیعت کے فروغ، ان دونوں چیزوں نے کیا رول؟ دیکھیے پہلی ایک بات میں یہ عرض کر دوں، جب آپ شیعت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے جو ویورز ہیں اور آپ کے سامعین ہیں اس میں بہت سے حضرات ایسے ہیں جو سوچیں گے کہ دیکھیں یہ فرقہ پرستانہ باتیں شروع ہو گئیں. یقیناً نہیں ہے. میرے اس جملے کو عام کیجیے، شیعیت کوئی جداگانہ فرقہ نہیں، یقیناً نہیں. شیعہ ہونا یعنی ایک بہتر مسلمان ہونا. بہت عمدہ. That's it. بہت عمدہ. شیعہ ہونا یعنی محبت سے اطاعت کرنا. واہ واہ واہ. اسی لیے شیعہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں حضرت نبی ابراہیم کے وصف کے طور پر آیا ہے. یعنی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کے وصف، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم تو ان کے شیعوں میں سے تھے. تو گویا شیعہ ہونا فرقہ پرستی نہیں ہے، فرقہ بازی نہیں ہے، تفرقہ اندازی نہیں ہے. شیعہ ہونا ایک وصف ہے، یعنی ایک بہتر اطاعت گزار ہونا، ایک بہتر وفادار ہونا، چاہت کے ساتھ اطاعت کرنا، یہ ہے شیعہ. تو اکثر جو محبان اہل بیت اور سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے اہل سنت ہیں میں ان سب کو شیعہ سمجھتا ہوں. اور بہت سے مشہور علماء اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ دراصل شیعہ تو ہم ہیں. واہ واہ. مثلا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. اچھا کیوں کہا شیعہ ہم ہیں؟ جب انہوں نے کہا اصل شیعہ تو ہم ہیں، یعنی وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اصل میں تو محبت کے ساتھ
اور وفاداری کے ساتھ اطاعت کرنے والے ہم ہیں، اہل توحید ہم ہیں، رسول پاک کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہم. یہ جو تفرقہ اندازی ہوئی اس مسلمانوں میں اور مذہب اہل سنت والجماعت کے نام پر ایک مذہب بنایا گیا، اور یہ سب تو معاویہ کی دین ہے. جی اگر معاویہ نے تفرقہ نہ ڈالا ہوتا اور انہوں نے اصطلاحیں ایجاد نہ کی ہوتی تو جو افسوسناک پہلو ہے، جتنے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں دراصل وہی شیعہ ہیں. جو سنت مصطفیٰ کے پابند ہیں وہی شیعہ ہیں. لیکن جہاں سنت بنو امیہ آ جائے، جہاں سنت معاویہ آ جائے، جہاں بنو عباس کی سنت آ جائے، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ بالکل. تو یہ ایک مغالطہ ہے جو چل رہا ہے، جس کو میں نے عرض کیا کہ اکثر یہ سنی شیعہ اختلاف کو ہوا دینے والے جو پیشہ ور سخن فروش مناظر ہوتے ہیں اور خطیب ہوتے ہیں، اب یہ شیعوں کے خلاف ایسا کہتے ہیں کہ یہ ایران کی دین ہے، ایران نے کریٹ کیا شیعہ مذہب، مجوسیوں کی دین ہے. بھائی حضور کے زمانے سے تقریباً 800 سال تک پورا ایران سنی مذہب تھا. امام بخاری سنی تھے، امام نسائی، امام بخاری بخارا، نسا، ترمذ، نشاپور، سجستان، طبرستان، بیہق، سنان، سبزوار، یہ جتنے ہیں، امام ابو حنیفہ کا سلسلہ سب عجمی ہیں. اور آپ شیعیت کی تاریخ دیکھیے تو اس میں 99.99% سب عربی، عربی النسل، ہاشمی النسل، محمدی الاصل. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریت ہے نا. تو یہ میسج نہ جائے کہ ہم فرقہ پرستانہ بات کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے، میں اسی جملے پہ اب اس گفتگو کو ختم کر لینا چاہتا ہوں کہ شہید آیت اللہ خامنئی کی شہادت سے محبت کے ساتھ، جان نثاری کے ساتھ، توحید حق صمدی کے لیے پورے جذبہ وفا کے ساتھ مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت پر جان نثاری کے ساتھ عمل کرنے کا جذبہ، جسے ہم لوگ شیعیت کہتے ہیں، یہ پوری دنیا میں اب فروغ پا رہا ہے. اور تفرقہ پردازانہ، فرقہ پردازانہ جذبہ سوچ مٹ رہی ہے، اور سنی شیعہ کا جو مصنوعی جھگڑا ہے مٹ رہا ہے. اور اب یہ پوری امت پھر وحدت کی طرف جا رہی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ یہ موحد بھی رہیں، متحد بھی رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. الشکر للہ.